अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का खिताब। यहाँ और भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मसलन कहा जा रहा है कि जी पैसा खर्च करके क्यों जाते हैं हमारे हुक्मरान न्यूयॉर्क में। अगर यूएन जनरल असम्बली की बात की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, तो हम तो इन अ वे अक़वाम मुत्तहिदा के मुतासरीन में शामिल हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा आज तक कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कहा जाता है कि जी सलामती कौंसल का ये मामला है। वैसे सलामती कौंसल में जितने ममालिक शामिल हैं वो बड़ी ताकतें हैं, वो जौहरी ममालिक हैं। जौहरी मुल्क तो हम भी हैं, हमने भी अपना एटम बम साबित किया है कि हम डिटोनेट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। मुझे याद है जब जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत कोशिश कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एडिशन हो जाए, तो पाकिस्तान ने भी इटली के साथ मिलकर, मैक्सिको के साथ और दीगर ममालिक के साथ मिलकर एक फ़ोरम बनाया था, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। उसका क्या हुआ? क्या हम चाहते ही नहीं हैं कि हम सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए अपने आप को उम्मीदवार बनाएं, आगे लेके आएं अपना कैंडिडेचर? इन तमाम अमूर पर मैं बात करूंगा और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे रूबरू होंगी डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भी सफ़ीर रही हैं, वो दानिश्वर भी हैं, वो राइटर भी हैं और ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इसको बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। हर साल न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असम्बली का इजलास होता है, हुक्मरान जाते हैं। एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है इस साल कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, सदर प्यूटन भी नहीं गए, सदर शी जिनपिंग भी नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं गए, हम क्यों चले गए? कितना ज़रूरी होता है कि वहाँ पहुँचा जाए और एड्रेस किया जाए? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि कितना अहम है वो फोरम। जी जी। जाहिर है इस तरह का कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में जहाँ 193 ममालिक की नुमाइंदगी हो, वो प्रेजेंट हो वहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के लिए हर साल एक मौका आता है और हर साल यही होता है कि जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है या सदर होता है तो वो जाके पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वाइड रेंजिंग स्टेटमेंट देते हैं। और उससे फिर ये भी होता है कि आप बैनुल अक़वामी अमूर और खित्ते में जो चैलेंजेस है उसको भी आप फोकस में लेके आते हैं। तो ये एक अहम प्लेटफॉर्म है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को इतने ज्यादा बहरानों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि सबसे अहम मैं समझती हूँ मुआशी बहरान है। मेरा ख्याल है हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त है, इससे ज़्यादा इंटेंस और सिवियर पूरी तारीख में नहीं हुई जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे मैं समझती हूँ कि चाहे वो अबूरी हुकूमत हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनका फोकस मुल्क के अंदर होना चाहिए, मुल्क के बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अंदर का जो सूरत हाल है आपके मुल्क के अंदर, अगर वो ही बेयकीनी का शिकार हो और आप मईशी इकोनॉमिकली वीक हो, तो आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती और आपकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती लोगों के आइज में, बाहर जी हाँ, एक इंटरनेशनल वज़न कम्युनिटी के होता है आइज हर में, मुल्क का। जो हर कि मुल्क का अपने जो सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं एक वज़न बनाते हैं। ये फरमाइए कि इसी कॉन्टेक्स्ट में साइड लाइन्स पर मीटिंग होती हैं। मसलन मुआशी बात, आपने मईशत की बात की, एमडी IMF जॉर्जीवा साहिबा के साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात हुई। तो ये साइड लाइन मीटिंग्स कितनी अहमियत की हामिल होती हैं? देखिए, साइडलाइन मीटिंग्स तो एक मौका होता है ना, बिकॉज चंद ही दिनों में आप बहुत सारे ममालिक के साथ इंगेज कर सकते हैं और उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे उनके साथ आप राब्ते बना सकते हैं या अपने ताल्लुकात को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस दफ़ा इसलिए कि हमारे वज़ीर आज़म एक
عبوری انٹرم پرائم منسٹر ہیں، تو میں نے کوئی خاص سگنیفیکنٹ بائیلیٹرل میٹنگز ان کی نہیں دیکھی. جب میں پاکستان کی نمائندگی کرتی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، مختلف پرائم منسٹرز کو میں نے ریسیو کیا، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان، اور ان سب کے ساتھ مسئلہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ اتنے زیادہ ریکویسٹ آتے تھے ہمیں ہیڈز آف گورنمنٹ سے، مغرب سے، مشرق سے، ہر قسم کے لوگ جو تھے، یعنی کہ حکمران جو ہیں، ان کی طرف سے ریکویسٹ آتے تھے. تو ہمیں تو مشکل ہوتی تھی، ٹائم ہم کہاں سے ڈھونڈیں کہ ان سے ملاقاتیں کر سکائیں. تو اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ اتنی ساری ریکویسٹ نہیں آئیں، جو کہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس پہ، اس لیے کہ ایک انٹرم پرائم منسٹر سے ظاہر ہے جو مختلف ممالک ہیں وہ تو اس انتظار میں ہوں گے نا کہ پاکستان کی الیکشن کے بعد کون سی حکومت آتی ہے جو دیرپا حکومت ہوتی ہے، تو وہ تو پھر اس سے انگیج کریں گے. ہم ویسے یو این کے بارے میں ہم کچھ پرجوش بھی رہتے ہیں، یو این چارٹر کی بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم یو این کے ہر عمل کا، ہر سرگرمی کا حصہ ہیں، لیکن یہی یو این ہے، یہی اقوام متحدہ ہے کہ آج تک کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی. دیکھیں، پاکستان ایک مڈل پار ہے، ایک سپر پار تو نہیں ہے. سو ایک مڈل پار، اور جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، حالانکہ ہم چھوٹے تو نہیں ہیں مگر ہم مڈل پار ہیں، تو ہمارے لیے ملٹی لیٹرلزم، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بہت اہم ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ فلی پارٹیسپیٹ کیا ہے یو این ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ورلڈ لیڈر رہا ہے یو این پیس کیپنگ میں، وہاں پر بھی پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا، ڈیولپمنٹ میں بھی کیا، ہیومن رائٹس میں بھی کیا. لیکن ظاہر ہے مایوسی تو ہوتی ہے کہ جو یو این ریزولوشنز ہیں، جو مختلف قراردادیں ہیں، اور ایک نہیں ہے 11-12 ہیں آکیوپائڈ کشمیر پہ، وہ ان پہ عمل نہیں ہوا. اور اس کی وجہ تو بڑی سمپل ہے، اس کا یو این سے تعلق نہیں ہے، اس کا ان ممبران سے تعلق ہے جو یو این کا حصہ ہے. سو جو P5 ہے، جن کا ذکر آپ نے بھی کیا انٹروڈکشن میں، بگ پار پالیٹکس کی وجہ سے یہ ریزولوشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اور سو ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کس طرح سے ایک اس طرح کی ڈپلومیٹک مہم چلائے، ڈپلومیٹک کیمپین چلائے، جس سے کہ P5 کے جو ممبرز ہیں ان پہ اثر ہو، اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی بگ پار والی، لیکن ابھی انہی 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو وہ بول رہے ہیں، پھر امریکہ بھی بول رہا ہے، برطانیہ بھی بول رہا ہے، آسٹریلیا بھی بول رہا ہے. اب لگ رہا ہے جیسے بھارت پورے مغرب سے ٹکرانے والا ہے. دیکھیں، جو سنگین الزام لگے ہیں بھارت پہ، ظاہر ہے اس کا جو جواب تو انہوں نے دیا نہیں ہے. اور کینیڈا کے پرائم منسٹر نے ظاہر ہے ٹھوس ثبوت کے بیسس پہ ہی یہ الزام لگائے ہیں. اور ہمارے لیے تو اگین کوئی سرپرائز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں. تو ایک سیاسی قتل کرنا بھارت کا ایک اور ملک کے سوئل پہ، کم از کم پاکستانیوں کے لیے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ بھارت، جو کہ G20 سمٹ جس نے ہوسٹ کی، اور اس کے بعد وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے بھارت کے جو اوفیشلز ہیں کہ اب بھارت نے بگ لیگ آف پارز جوائن کر لی ہے اور اب وہ ایک گریٹ پار بن گیا ہے. تو وہ سارا جو پروپیگنڈا انہوں نے اپنے بارے میں کیا تھا اس کا نفی ہو گیا ہے. ان کی جو سٹینڈنگ ہے، پوزیشن ہے، امیج ہے، اس سب کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. بگ سیٹ بیک فار انڈیا. اور انڈیا کو اب بہت بڑا چیلنج ہے انڈیا کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنی پوزیشن کو پھر سے ریوائیو کرے گا، بیکاز اس کی جو کریڈیبلٹی ہے دیٹ ہیز بین کویسچن. دیکھیں، صرف ممالک کی طرف سے نہیں ہوا یہ سوال جواب جو ہو رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ویسٹرن میڈیا دیکھیں، ہر میجر اخبار میں اداریاں آئے ہیں جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہے مودی حکومت کو، اور یہی کہا ہے کہ انڈیا شوڈ fully cooperate with the investigation and India has questions that it must provide answers for. So this is a big setback
for India. बिग पावर के कॉन्टेक्स्ट में जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया बड़ी कोशिश की इन्होंने इस सदी के शुरू में कि हम सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स बन जाएं, हमें वीटो का हक मिल जाए और लीग ऑफ पावर जिसकी आप बात कर रही हैं उसमें शामिल हो जाएं। हमने भी पैरेलल एक प्रोसेस इनिशिएट किया, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, उसमें इटली और पाकिस्तान लीड कर रहे थे इस प्रोसेस को। हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, हमने कभी एस्पायर क्यों नहीं किया कि हम भी सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर बने, रिफॉर्म हो जाए, जो भी हो जाए, इस्लामिक ब्लॉक में भी हम बड़े प्रोमिनेंट हैं, हम क्यों वीटो पावर के हसूल की ख्वाहिश ही नहीं करते? देखिए, इसमें दो पहलू हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो नेगोशिएशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के हवाले से, जिसका आपने जिक्र भी किया कि G4 की तरफ से एक एफर्ट थी और है बल्कि कि उनको परमानेंट सीट्स मिलें। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने इटली के साथ और भी ममालिक उसमें शामिल हैं, उसमें अर्जेंटीना है, उसमें मेक्सिको है, उसमें ऑफ कोर्स इटली तो है ही, साउथ कोरिया है, बहुत सारे ममालिक हैं। और हमारा मौक़िफ़ ये रहा है वहाँ इन नेगोशिएशंस, मैंने खुद इसमें हिस्सा लिया है, 5 साल मैं इन नेगोशिएशंस में खुद मैंने पार्टिसिपेट किया है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए। पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है और वो असूल ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स के ही ज़रिए सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो सकता है, ना कि आप परमानेंट मेंबर्स का इजाफा करें। इसलिए कि जो इस वक्त स्टेलमेट है, जो आप कह लीजिए जब डेडलॉक होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इसलिए होता है कि जो P5 है वो आपस में उनकी एग्रीमेंट नहीं होती, एक आध वीटो एक्सरसाइज कर देता है और बात वहीं ठप हो जाती है, और जो मेजर इश्यूज हैं दुनिया में वो डिबेट के लिए आ ही नहीं सकते इस वजह से। तो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ये है कि देखें, वैसे भी ये जमहूरी दौर है, इस जमहूरी दौर में परमानेंट मेंबरशिप अगर आप किसी को दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इलेक्टेड, जो इलेक्शन का प्रिंसिपल है, असूल है, उसके तो फिर आप खिलाफ जा रहे हैं। So Pakistan is in favor of reform of the Security Council, but on the basis of the elected principle, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का इजाफा किया जाए। और ये भी मैं कहती चलूँ कि देखें, 7 दफ़ा पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो जिस एस्पिरेशन की आप बात करते हैं, हमने तो पूरी तरह से भरपूर तरीके से हिस्सा तो लिया है, और इलेक्शन होना इस तरह से पाकिस्तान का 7 दफ़ा हर 10 साल बाद हम सर्व करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ये कोई छोटी बात ये बड़ी बात है, यकीनन बड़ी बात है, यकीनन बड़ी बात है, कामयाबी है जी, यकीनन बड़ी कामयाबी है। और अच्छी बात डॉक्टर साहिबा आपने फरमाई कि एक असूल पर पाकिस्तान कारबंद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से बात की थी, जो ओवरऑल UN सिस्टम है। वज़ीर आज़म ने वहाँ तकरीर की, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने तमाम मामलात जो पाकिस्तान के कंसर्न के थे वहाँ पर रेज़ किए। कश्मीर पर बात की, क्लाइमेट पर बात की, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान को जो दहशत गर्दी के ख़तरात दरपेश हैं उन पर बात की। इन तमाम अमूर पर अब हम तज्ज़िया लेंगे। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान, साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। पहले तो ये फरमाइए, आपका क्या इम्प्रेशन बने? आपने वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तकरीर अभी देखी UN जनरल असम्बली में। जी देखिए, ये एक अहम मौका होता है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, जिसमें तमाम मुल्क कोशिश करते हैं कि आला सतह पे जाके अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी का मौक़िफ़ जो है हर मौजू पर वो पेश कर दें। अच्छा, वो ज़रूरी इसलिए है कि ये फिर सारा साल वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि जी ये यानी टेररिज्म का मामला हो या कश्मीर का हो या क्लाइमेट चेंज का हो, जो भी हो, इससे ज़्यादा मुस्तनद जो रेफरेंस है वो कोई नहीं है। तो उस वजह से ये जो उन्होंने मौक़िफ़ छेड़े हैं वहाँ पे वो सारे मौज़ूआत दुरुस्त हैं। पाकिस्तान
کے وزیر اعظم سے نگران وزیر اعظم بنے ہوں، توقع کی جاتی ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی بات کریں، کیونکہ اور تو کوئی ملک نہیں کرتا، پاکستان یہ ہمیشہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دہشت گردی کی جو جنگ ہم نے جیتی تھی، اسے دوبارہ اس پہ چیلنج آ گیا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی ایک نیا خطرہ بن کے ابھری ہے، اور بدقسمتی سے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ اسلاموفوبیا میں بھی ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو اس لیے شاید اس کا ذکر ان کے لیے کرنا ضروری تھا۔ کلائمیٹ چینج بھی ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، اگرچہ میرا اپنا ویو اس کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ دنیا سے بہت زیادہ امداد کی توقع نہ رکھیں، بہت سارا کام آپ کو کرنا ہوگا، آپ یقیناً ہم بہت ولنریبل ہیں، لیکن کام ہمیں خود بہرحال اپنا کرنا ہوگا، پیسے باہر سے اس طریقے سے آئیں گے نہیں۔ لیکن چلیں آپ کا موقع۔ اچھا، یہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے چور صاحب 2-3 اہم باتیں کی، بھارت کے حوالے سے کہہ لیں۔ ایک تو انہوں نے جو حریت رہنما وہاں نظر بند ہیں، کشمیری نظر بند ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ اب ہیومن رائٹس کونسل ہے بھی یو این کی، دنیا تو آواز اٹھا رہی ہے، ہم اور دنیا سے کیا توقع کریں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ عالمی طاقتیں دباؤ ڈالیں بھارت پر۔ جی دیکھیں، خواہش تو ہماری ہے، لیکن اس وقت جو دنیا کی سیاست چل رہی ہے، جس میں امریکہ برسر پیکار ہے، چین کے ساتھ ایک مسابقہ ہے، ایسے میں ان کو ہندوستان کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت اس پہ وہ دباؤ ڈالیں گے تو یہ میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں۔ خواہش ہوگی ہماری، ہم کہیں گے بھی، اور میں کہتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کینیڈا والے معاملے پر چور صاحب، جو ہردیپ سنگھ نجار کو وہاں مارا گیا، کینیڈین سٹیزن کو کینیڈا کے اندر ہی، تو اس سے تو دباؤ بڑھ نہیں رہا بھارت پر؟ جی بالکل، یہ بہت زیادہ بڑا ہے اور یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرتا ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کلبھشن یادیو پکڑا گیا 2016 میں، اس کے بعد سے ہندوستان نے کراس بارڈر ٹیررزم کا ضرورت سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ چھپانا چاہ رہے تھے کہ اس نے کیا کیا دوسرے نے یہاں پہ کیا۔ اب جب وہ کینیڈا کے ساتھ سینگ پھنسا بیٹھے ہیں، اور بھی ملکوں میں اب آہستہ آہستہ باتیں نکلیں گی کہ ان کے لوگ جو ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کے قتل و غارت کریں، یہ تو کسی بھی جگہ پہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بالکل بہت دباؤ ہے ہندوستان کا کے اوپر اس وقت دنیا کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بات جو ہے وہ ایک لحاظ سے درست ثابت ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک اور بھی بھارت کے سامنے میں تو کہوں گا پرپوزل رکھی کہ میوچول ریسٹرینٹ آن کنونشنل اینڈ اسٹریٹجک میٹرز۔ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا ایک ایگریمنٹ، ایک پرپوزل، ایک ڈرافٹ بھی بھارت کو دیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پہ آج جب بھارت اپنے آپ کو دنیا کی بڑی طاقت سمجھ رہا ہے، اس وقت بھارت اور پاکستان کے مذاکرات بھی جاری تھے، آج مذاکرات بھی سسپینڈڈ ہیں، تو اس وقت اس میوچول ریسٹرینٹ کا ذکر کرنا یہ کس پیرے میں کتنا میننگ فل ہے؟ دیکھیں ضرورت ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 2019 میں سرجیکل سٹرائک کی تھی بالا کوٹ کے اوپر، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ وہ ان کا برہموس میسائل اڑ کر پاکستان کے اندر میں یعنی فلائی کرتا ہوا، پرواز کرتا ہوا میاں چنو کے قریب گرا تھا کہیں۔ تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان جو ہے یہ جو سارے کام کر رہا ہے، یہ کوئی پیغام ہے یا ان کی اگر اتنا کمانڈ اینڈ کنٹرول خراب ہے کہ ایک میزائل اڑ جاتا ہے جو نیوکلیئر کیپیبل ہو سکتا ہے، اور تو یقیناً ہمیں فکر ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو اچھا کیا کہ میوچول ریسٹرینٹ کی بات کی۔ دیکھیں روایتی ہتھیاروں کے لیے تو ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ اس کے اوپر ذرا آرمز ریس نہ کی جائے۔ ہم نے میزائل ریسٹرینٹ کی بھی بات کی ہوئی ہے کہ میزائل بھی جو ہے نا خطرناک ہو سکتے ہیں،
اور لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو آپ نے جس کا ذکر کیا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ جو تنازعات ہیں جن کی وجہ سے ٹینشنز بڑھتی ہیں ان کا حل ہونا ضروری ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر وہ آپ وجہ ہی ختم کر دیں گے تو کوئی پھر آپ کو ایک دوسرے کے خلاف مقاسمت کا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تھا پرپس. تو آج بھی شاید جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ اسی مقصد میں کہا ہے کہ ہندوستان امریکہ سے کی آشیرواد یا شے پا کر اتنا زیادہ نہ مغرور ہو جائے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے اوپر اس قسم کے کام کرنے شروع کریں. تو ان کو ایک لحاظ سے ایک بڑا سیولائزڈ میسج ہے کہ آپ ریسٹرینٹ کی طرف آئیے، پرووکیشن کی طرف مت جائیے. ویل سیڈ سر. یہاں رکیے گا، میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اعداد احمد چوہدری صاحب کے ساتھ، میں افغانستان کی بات بھی کی وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے. میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ 2 دنوں میں پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی کابل میں موجود، آصف درانی صاحب جو پاکستان کے مستقل نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، وہ وہاں پر ملتے رہیں، مذاکرات کرتے رہیں. افغانستان والے معاملے پہ یہ کس کانٹیکس میں ہم اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. ہم ان کے خطاب اور چیدہ نکات کے حوالے سے تجزیہ لے رہے ہیں، اور اعزاز احمد چوہدری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان، سابق سفیر برائے امریکہ ہمارے روبرو ہیں. چوہدری صاحب، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب سے پہلے نیدرلینڈ کے وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس پہ بڑی روشنی ڈالی. آپ کی بات درست ہے، دنیا وعدے کرتی ہے، پورے نہیں کرتی. مثلا 11 ارب ڈالر کا وعدہ کیا تھا، وہ 1.5 ارب ڈالر تک پاکستان کو ملے. بٹ سٹل وی ہیو ٹو پریس اٹ، کیونکہ ہم ہی شکار ہیں اس کا نا. جی بالکل. دیکھیں، آپ کو اس پہ آواز تو اٹھانی ہے اور آپ کو ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر ان کی آواز میں آواز بھی ملانی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی توقعات کو حقیقت پسندانہ ریئلسٹک رکھیں، اور یہ پیسے اس طرح نہیں برسیں گے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے. ایسے نہیں ہوگا. بڑی مشکل سے اس سال اتنے سالوں کی ریاضت کے بعد لاس اینڈ ڈیمیج کا اصول صرف مانا گیا، ورنہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو نقصان ہو گیا وہ تو آپ کا نقصان ہے. آئندہ آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے آپ ہماری مدد اگر لینا چاہیں تو ہم آپ کو گرین ٹیکنالوجیز بیچنے کو تیار ہیں. تو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ پاکستان کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر نامور ایکسپرٹ موجود ہے اس کے اوپر. میرے اپنے انسٹیٹیوٹ جس کے ساتھ میں وابستہ رہا، وہاں پہ ہم نے 20 پروگرام کیے، اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہمارے پاس سارے لائق فائق لوگ ہیں. ابھی کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت وقت کی، چاہے یہ نگران ہیں یا بعد میں منتخب حکومت، کہ اپنے لوگوں پر اعتماد کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے جائے، اپنے سولوشنز نکالے جائیں، تاکہ ہم جو ہیں اس واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، میں یہ نہیں کہتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کام کریں، وہاں بھی آواز اٹھائیں، لیکن کام زیادہ آپ کو بہرحال زمینی حقائق تو یہ ہے کہ یہاں کرنا ہوگا کام. آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی بات کی جب آپ وہاں ڈی جی تھے، اور آپ نے افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی صاحب کو بھی بلایا تھا. اتفاق کی بات ہے، آج جب وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جنرل اسمبلی میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی بات کر رہے تھے، آج ہی ہمارے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی صاحب کل اور آج ادھر تھے، اور انہوں نے ملا امیر متقی صاحب سے ملاقات بھی تھی، اور بھی ہمارے آفیشلز تھے. خبر یہ آئی کہ اب افغانستان نے کہا ہے کہ ہم مؤثر کارروائی کریں گے ان تنظیموں کے خلاف، گروپوں کے خلاف، انکلوڈنگ ٹی ٹی پی، جو پاکستان کو خطرات سے لاحق کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ کہنا، ادھر امیر متقی صاحب نے جو بات کی، کوئی ہم حوصلہ رکھیں، امید رکھیں؟ دیکھیں، افغانستان ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی کے تعلقات میں امید تو رکھنی پڑتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے.
افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتی ہے. ہمیشہ سے پاکستان نے افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے. ہماری بندرگاہوں سے خدا جانے کتنے ہزار لاکھ ٹن سامان ان کے تک جا چکا ہے, اور آج بھی تجارت کے لیے سب سے بہتر راستہ ان کے لیے پاکستان ہے. تو ایسے میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر وہ ٹی ٹی پی کو شے دیتے ہیں یا شے نہیں بھی دیتے اور جگہ دیتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے, یہ دوستانہ رویہ نہیں ہے. اب ایسے میں ان کو یہ پیغام تو جانا چاہیے. دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ چڑھ دوڑیں, یہ ایسی نہیں ہے. ہمسایوں کے ساتھ ایسی نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے. بات چیت جاری رہنی چاہیے. اگر آصف درانی صاحب آج وہاں گئے ہیں تو بہت اچھا کیا گیا, کیونکہ ان سے جب ان کو آپ بار بار یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارا حساس معاملہ ہے, ہماری جانیں جا رہی ہیں, اور آپ نے تو وعدے وعید کر رکھے تھے پوری دنیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ معاہدے میں بھی وعدہ کیا ہوا تھا, تو اب آپ اپنا وعدہ تو ایفا کیجئے. یہ بھی تو اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے کہ وعدہ آپ نے پورا کرنا ہے, تو آپ ایسا نہ کریں. یہ کہتے رہنا چاہیے ہمیں میرے خیال میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ بندوبست کرنے چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنی چاہیے, اپنے بارڈر بھی محفوظ کرنے چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تجارت بند نہیں ہونے دینی چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ بھی ہو جائے 8-10 دن کے لیے بارڈر بند کر دیا جاتا ہے, ادھر والے تاجر بھی خوار, ادھر والے بھی خوار, سامان بھی خراب ہو جاتا ہے, میکسیمم تو پیریشیبل گڈز ہوتے ہیں. یوکرین کے حوالے سے, روس اور یوکرین ڈسپیوٹ کے حوالے سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے پہلے جو سپیکر تھے, انکلوڈنگ نیدرلینڈ پرائم منسٹر, ڈچ پرائم منسٹر, وہ رشیا کے خلاف بات کر رہے تھے. پاکستان کی پالیسی اور ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم پاکستان جب یہ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں اپنی کشیدگی کم کریں, پاکستان کی یہ آواز کتنی سنی جاتی ہے؟ ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں. مثلاً غلے کا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے ہاں, تو ایک حکومت کو جانے میں اس حکومت نے سائفر کا ذکر کیا تھا کہ صرف روس کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی تھی. ہمارے تو انٹرنل پرابلم بھی بن جاتے ہیں. پھر یہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عالمی طاقتیں اپنے اختلافات, اپنی کشیدگی کو کم کریں. یقیناً کرنا چاہیے, کیونکہ امریکہ اور روس کی کشیدگی سے یوکرین میں جنگ جاری ہے, اور اس کے اثرات جس طرح آپ نے فرمایا کہ ساری طرف آ رہے ہیں, توانائی کے شعبے میں بھی اور کموڈیٹیز غلے کے شعبے میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور چین کے جو آپس میں اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت مسائل کا شکار ہے. تو پاکستان کی یہ آواز تو درست ہے کہ عالمی طاقتوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے, دنیا کو, عالمی طاقتوں کو. بہت شکریہ جناب اعزاز احمد چوہدری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان. ناظرین, ہم ان سے تجزیہ لے رہے تھے, ان کی رائے لے رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. مختلف امور پر انہوں نے پاکستان کا موقف وہاں بڑے مؤثر طریقے سے پیش کیا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.